बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं उनकी गहमा गहमी अरूज पर है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। और इस हवाले से कि कोटदू के अंदर हमेशा आपने देखा है कि यहाँ पर खार खानदान, कुरैशी खानदान और हिजरा खानदान, गुरमानी खानदान, इनकी सियासत जो है ना यहाँ पर हमेशा से जो है ना जबान ज़द-ए-आम रही है। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि इसके अंदर रिंद खानदान भी शामिल हो गया, उसके बाद बुखारी खानदान भी आ गया, फिर कुछ नए सियासतदान भी इन्हीं खानदान जो कबीले हैं उनमें से शामिल हुए। आज हम कोशिश करते हैं कि देख लेते हैं कि इस वक्त 278 के अंदर या 179 के अंदर जो कुरैशी खानदान की सियासत है वो किस हवाले से है और उसके अंदर उनका क्या किरदार रहा है, क्या उनके मंशूर हैं, क्या अज़ैम है, कहाँ पे उन्होंने ड्रॉबैक छोड़े हैं। आज शामिल गुफ्तगू मेरे साथ रिजवान जफर गुरमानी साहब हैं कि जो कि सीनियर कालम निगार भी हैं और सियासत के ऊपर भी उनका गहरा जो है वो तबसरा भी है, तजिया भी है और मुशाहिदा भी है। उनके साथ हमारे साथ राना मुनीर साहब हैं, इनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और हाल ही में जेल की हवा खाकर भी हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। उनसे भी हम इस सवाल पर डिस्कस करेंगे। रिजवान, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और अपनी जगह भी दी। थैंक यू। और राना मुनीर साहब, माशाल्लाह लीडर बन गए, आपको मुबारक हो। तो रिजवान, क्या आप देखते हैं कि कुरैशी खानदान कोटकपू के अंदर जो इस वक्त सियासत है, बेलपतूर शहर के अंदर, क्योंकि दो हल्कों के अंदर तकसीम है, 179 के अंदर कुरैशी खानदान के दो सपूत शामिल हैं, अमजद अब्बास कुरैशी साहब भी हैं, मियां शबीर अली कुरैशी साहब भी हैं। इन दोनों के दरमियान आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना जीत किस तरह जा रही है? देखें, बात यह है, कुरैशी खानदान आज से नहीं बहुत पहले से सियासत में है। सियासत में इन करने का जो आप क्रेडिट दे सकते हैं वो शेर पंजाब अब्बास कुरैशी मरहूम साहब है, वो जो उनको आप देना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर सियासतदान कुरैशी खानदान में वही थे। और रिजवान, आपने शेर पंजाब गुलाम अब्बास कुरैशी का कैसे कहा? शेर पंजाब तो नवाज शरीफ साहब ने शेर पंजाब का लक़ब दिया था जनाब गुलाम अब्बास कुरैशी मरहूम साहब को। उस हवाले से शेर पंजाब अपना मुस्तफा खर को भी कहा जाता है और अब्बास कुरैशी साहब को भी यह लक़ब नवाज शरीफ ने अता किया था। अच्छा रिजवान, इस पे एक और मेरा क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है, वो ये है कि 2-3 दिन पहले हिना रब्बानी ने अपने जलसे के अंदर कहा कि मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ती हूँ और मुजफ्फरगढ़ की जब मैं सियासत के हवाले से देखती हूँ तो शेर पंजाब का मंजर बेचने वाले नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें अब्दुल खालिक खान साहब को मेरे ख्याल में सपोर्ट कर रहे हैं, मलिक मुस्तफा खान, तो वो अपने भाई के साथ, नजर रब्बानी खान के साथ, वो भी वो उनके भाई हैं अब्दुल खालिक साहब। लेकिन मेरे ख्याल में अब्दुल खालिक साहब जिस तरह आई हैं और जिस तरह उनकी पोजीशन मजबूत हुई है, बहुत से धड़े उनके हक में, जैसे दो साबिक एमपीए उनके साथ ठहरे हैं और उनका जो मंशूर है पढ़ा लिखा होना, सेंसिबल होना, और जो 2002 से लेके 2024 तक 22 साल का जो हिना रब्बानी, नूर रब्बानी या रजा रब्बानी का जो मुतवातिर टेन्योर आया, उसमें उनकी जो मकामी सतह पे कारकर्दगी थी, तो उन कारकर्दगी के हवाले से उनके लिए थ्रेट बने हैं अब्दुल खालिक खान साहब। इस हवाले से उन्होंने ये तनकीद की है। चले हम फिर उसी टॉपिक की जाने बातें हैं कि शबीर अली कुरैशी साहब और उनके साथ आप बता रहे थे कि गुलाम अब्बास कुरैशी जो है ना वो सियासत की बुनियाद रखने वाले थे, उनके फरदान जो है ना इस वक्त 179 के अंदर सरगर्म जी। जो अमजद कुरैशी साहब हैं, उनके मुताबिक कहा जाता है कि शरीफ सियासतदान है, साबिक सेनेटर भी रहे हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद उन्होंने जब नून लीग अपना पीपल्स पार्टी नून लीग छोड़ के नून लीग की टिकट लेके काफ लीग को जब छोड़ा था अंजरा खानदान में और नून लीग की टिकटें लेके आ गया था, तो देखिए मैं टोकूंगा जरूर आपको। आपने कहा कि उनके हवाले से कि वो अमजद कुरैशी के हवाले से कि वो शरीफ सियासतदान है। शबीर अली कुरैशी नहीं है शरीफ? क्या नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, वो आप खुद उनके याद करके जल से निकाल दें। वो कहते हैं कि हमने, मेरे भाई ने अफसर को मारा था, ठीक है, तो गरीबों के लिए मारा था। ये एक अलग बात है। वो हसनैन जाटिया उनके जो है सारा दिन उनके डेट पे पाए जाते हैं, उनका अपना कारकुन था, उसके हवाले से उन्होंने एक सरकारी ऑन ड्यूटी सरकारी मुलाजिम को मारा था, उसको क्रेडिट बना के पेश कर रहे हैं कि हमने पहले भी मारा था, हम पटवारी को खिले मार देंगे, हम ये कर देंगे। ये सिर्फ सियासतदान ऐसे बात मुनीर साहब, आप बताएं कि मतलब कि क्या तहरीक इंसाफ का यही स्लोगन है कि जैसे रिजवान कह रहे हैं कि हम फलां को मारा था, फलां को मारेंगे, यहाँ पे नफी हो रही है उनकी शराफत की सियासत, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, मियां शबीर अली रिजर्व के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा हल्का जानता है कि उनकी सियासत कैसी रही है। जब से वो पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, आप लोग भी उनसे वाकिफ हैं, हम लोग भी, हर मौजूद शहरी भी, आप राजगीर से भी पूछ लेंगे तो वो भी उनकी सियासत के बारे में बताएगा कि वो कितने शरीफ नफ्स इंसान है। उन्होंने कभी अपने नौकर के साथ भी कभी बदतमीजी से बात नहीं की या ओए तू तड़ाक से भी बात नहीं की, उनका ना कोई लबो ले जाए। एक ये इंसिडेंट हमारे साथ ये हो गया था, एक इसको हादसा कह लो
کہ جو یہ جزدی والا واقعہ آپ نے بتایا اس کے اندر سے بھی غلطی دونوں طرف سے تھی, کوئی اس کو لیکن بڑھا چڑھا کے جس طرح سے ہماری حکومت نے پیش کیا گیا, میں کہتا ہوں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا, وہ ایک انسیڈنٹ تھا, ایک حادثہ تھا وہ. ایک منٹ میں دوں گا آپ کو. پہلی بات یہ ہے, اگر یہ قابل مذمت واقعہ تھا اور یہ ہو گیا تھا تو اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے شبیر قریشی کو. جب تمہیں بہت سارے ہم اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میرے بھائی نے مارا تھا, میں بھی پٹواریوں کو ہو گیا اسی کو ہو گیا تھلے ماروں گا. لیکن ایک سیکنڈ. دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا کہ راہ چلتے آپ مجھ سے کسی سے بھی پوچھ لیں, شریف آدمی ہے. میں ایک اور انسیڈنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہاں پہ ایک سب انسپیکٹر تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ان کو ان کے ملازم نظیر تھے, ان کے ملازم میں ان کو بھیجا گیا کہ فلاں جا کے کاغذ لے کے آؤ میاں حسن قریشی کی طرف سے نا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے, وہ بیچارہ کھانا کھا رہا تھا, انہوں نے کہا میں کھانا کھا لوں, میں آپ کو بھی دیتا ہوں. اس بات پہ اس جو نوکر تھا انہوں نے فون ملا دیا میاں حسن قریشی کو, جناب وہ تو مجھے دے ہی نہیں رہا. میاں حسن قریشی نے فون کر کے گالیاں دینا شروع کر دی. آگے جو تھا وہ بندہ بلوچ تھا, اس نے بھی آگے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, میں نہیں دیتا, آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. اس کے بعد ہوا یوں کہ ڈی ایس پی ایس ایچ او کو ڈی پی او کے کہنے پہ میاں حسن علی قریشی کے ڈیرے پہ جا کے معافی مانگنا پڑی. یہ کون سی شرافت کی زیادت ہے, بتائیے گا ذرا. دیکھیے میں اس واقعے سے بالکل لاعلم ہوں, نہ مجھے پتا ہے, نہ یہ کوئی آپ کے منہ سے میں نے پہلی بار. میں تمام کردار جو ہے نا نہ صرف ثابت کر سکتا ہوں, تمام کردار کے نام بتا سکتا ہوں, میں بقوا کی جو ہے نا ڈیٹیل بتا سکتا ہوں, ڈیٹ بتا سکتا ہوں, ٹینیور بتا سکتا ہوں, ایسے جو ڈی ایس پی کا نام تک بتا سکتا ہوں, جو جا کے کہتے اس کی تصویر بنا کے باقاعدہ ڈی پی او صاحب کو سینڈ کی گئی تھی کہ جناب حسن قریشی صاحب سے ہماری صلح ہو گئی ہے, آپ پلیز مہربانی کر کے جان چھوڑ دیں, سب انسپیکٹر کے خلاف کاروائی نہیں کرنی چاہیے. چلے یار وہ ساری چیزیں باتیں کی ہیں, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, ایسا ایسا سیکھتا ہے وقت کے ساتھ. بات میری ابھی تک وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ شبیر علی قریشی اور امجد عباس قریشی کو آپ کہاں پر اس وقت جو ہے نا ریٹ کر رہے ہیں؟ میرے انداز کے مطابق شبیر علی قریشی کیونکہ وزارت بتا کے آئے ہیں, اس کے علاوہ جو اپنا تحریک انصاف کا جو ایک بن رہا ہے کہ مظلومیت کی سیاست جو ہے وہ ڈبل مظلومیت شبیر علی قریشی کو یوں مل جاتی ہے کہ میں میاں محسن علی قریشی بنوں گا بیٹا ہوں. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اس کی جو مظلومیت کا عنصر ہے, تو دو مظلومیت کے عنصر کو لے کے جو پھر رہے ہیں, تو میرے انداز کے مطابق اگر امجد قریشی اور اپنا اس کا شبیر علی قریشی کا موازنہ کیا جائے تو میرے خیال میں شبیر علی قریشی زیادہ مضبوط ہے. اچھا جی, اگر دیکھیں ان کا سابقہ ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ریکارڈ کے حوالے سے, اس میں یہ ہے کہ میاں غلام عباس قریشی جو ہے وہ قریشی خاندان کے اندر سیاست کی بنیاد رکھنے والے ہیں, جبکہ سینئر تو وہ ہوئے عبد عباس قریشی ہوئے, لیکن ان کا گراف ڈاؤن کیوں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جب یہ شبیر علی قریشی صاحب امیدوار تھے تو قریشیوں نے مل کے ایک اپنی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے قریشیوں کے, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا قریشی خاندان کا زیادہ تر جو پلڑا تھا وہ تھا شبیر علی قریشی کے حق میں. اس وجہ سے وہ جو ہے نا جیتے بھی تھے, اور اس وجہ سے میاں شبیر اپنا امجد قریشی صاحب پیچھے رہے. اچھا, ان کے بیچ میں جو ہے میاں ذوالفقار علی قریشی کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں, آپ میں تو ان کو مظلوم سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا, سارا کچھ کیا, اس کے بعد جو ہے نا ان کو ٹکٹ نہیں ملا. جس طرح میں اپنا ارشد صدیقی صاحب کو میں بہت مظلوم تصور کرتا ہوں کہ اچھے کینڈیڈیٹ ہونے کے بعد. ارشد صدیقی کے حوالے سے, ان کی سیاست کے حوالے سے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, مولانا منیر سے پوچھوں گا, کیونکہ وہ اس وقت جو ہے نا اسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ارشد صدیقی صاحب, رانا صاحب, ارشد صدیقی صاحب کیا نظریہ لے کر جو ہے نا وہ دستبردار ہوئے اور ادھر شمولیت اختیار کی؟ ایک نظریہ ہمارا بھی یہی ہے اور سب کا یہی ہے, جو بھی شہردار ہے ان کا نظریہ ہے کہ صدیقی صاحب سے ہماری بھی اس سلسلے میں ڈیبیٹ ہوئی تھی, تو میں نے ان کا نظریہ پوچھا تو وہ اکثر اپنی تقاریر کے اندر بھی بتا رہے ہیں واضح کہ ایک ہنجرا خاندان یہاں پہ اقتدار میں رہا کافی ٹائم سے, اور ان کی جو عزائم ہے وہ سب کو, آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے فرنٹ مین ہے, یہ جتنا بھی ان کے ساتھ ایک مافیا ہے, کہ اگر اللہ نہ کرے صدیقی صاحب بھی الیکشن سٹینڈ کرتے اور میاں حسن علی قریشی صاحب بھی الیکشن سٹینڈ کرتے, تو اس کے بعد اس کا ووٹ جو ڈیوائیڈ ہو کے شہر کو جو نقصان ہونا تھا, اور سیٹ اگر وہ لوگ نکال لیتے تو اس کا شہر کو نقصان ہونا تھا, شہر کے حق میں وہ دستبردار ہو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جی جی, جو ایم پی اے منتخب ہوگا وہ کتنے ووٹ لے جائے گا, کتنے ووٹ لے گا تو وہ ایم پی اے بن جائے گا؟ 42 سے 50,000. رضوان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے انداز 30 سے 35,000 میں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ 30,000 کی رینج میں جو ہے نا, اور ارشد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30,000 ووٹ میں دیتا, 30,000 ایکشن لیتا, تو ہجرا خاندان 1-2 ہزار اوپر یعنی کہ 32,000 لے کر وہ ایم پی اے بن جاتے. اس طرح کی ہے نا کوئی ڈسکشن؟ اچھا, ویسے میں جو ہے نا استعمال کر رہا ہوں, کاٹ رہا ہوں, یہ تاریخ کا جبر نہیں ہے کہ 2 بار اپنا بار کا صدر رہنے والا جو ہے نا شخص اور ایک اچھا اپوزیشن کرنے والا کینڈیڈیٹ وہ بیٹھا ہے تو کس کے حق میں؟ میاں حسن علی قریشی کے حق میں.
میں یہ ایسا قریشی کے حق میں مطلب کہ آپ کتنا گراف ان کا ڈاؤن کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ اپنا تحریک انصاف کے کارکن ہے، میں ان کی اسٹرگل زیادہ مانتا ہوں بنسبت میاں احسن علی قریشی کے. میاں احسن علی قریشی کی کیا اسٹرگل ہے تحریک انصاف کے لیے، بروسی سیاست کو لے کے ہیں شبیر علی قریشی صاحب. مجھے بتائیں ڈاکٹر عمر چودھری عبدالرؤف شہباز غوث بخاری ایون یہ جیل بھگتا کے ہیں، انہوں نے پوریاں چلے بعد میں کر کے ہیں. کس سیاست اسٹرگل ہے مانتے ہیں اپنے خود کا لیڈر بن کے آ گئے ہیں. مجھے بتائیں احسن علی قریشی کی کیا اسٹرگل ہے سیاست میں اور کیا ان کا کیری بار ہے. مجھے بتائیں آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی یار یہ رانا منیر صاحب بتائیں آپ یہ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، رانا صاحب آپ بتائیں آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی اچھا باشعور صحافی ہو یا اپنا کاشف بھائی جیسے جو ہے نا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں، میرے جیسے جرنلزم پڑھے ہوئے اشخاص ہوں، یا 16 گریڈ کی کوئی نرس ہو یا 17 گریڈ کے کوئی ملازم ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جب احسن قریشی کے پاس جائے گا اور جا کے درخواست پیش کرے گا کہ احسن بھائی آپ نا یہ ہمارا کام کرا دیں، جچے گا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں یار یہ چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں رانا صاحب بعد میں ان کے آسانی کے لیے میں کہتا ہوں. اچھا صدیقی صاحب نے اپنے جلسے کے اندر طارق چوک پہ جلسہ کیا، وہاں پر انہوں نے یہ بات اعلان کہہ دی ہے کہ میاں شبیر علی قریشی صاحب ہوں گے اسلام آباد میں اور میاں احسن علی قریشی صاحب ہوں گے لاہور میں، اور پیچھے سارے معاملات ڈیرے پہ بیٹھ کے میں یہ رانا صاحب ایک بار پھر معذرت 1 منٹ دوں گا صرف میں. راجہ بھائی دیکھ بات یہ ہے کہ شبیر علی قریشی صاحب جب یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے ان کو بٹھا کے چلے گئے تھے 13 سے 18 تک ان کے ڈیرے پہ معذرت کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے ایک محاورہ ہے معذرت کے ساتھ. میں اپنا اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں، یہ محاورہ ہے. چل ٹھیک ہے. ہوں کا عالم ہوتا تھا، میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں، ہوں کا عالم ہوتا تھا، سنسانی دی ڈیرا بالکل ویران تھا. ٹھیک ہے. 18 میں چند لوگ اٹھے ہیں جن میں آپ کو بتاؤں ماجد گیلانی صاحب خود چل کے گئے تھے، پھر ان کے جو داماد ہیں حماد گیلانی صاحب وہ ان کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ رفیق قریشی صاحب ساتھ تھے. جا کے ان کو ملے ہیں نشتر ہاسٹل میں اور جا کے ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑا کیا ہے. شہر کے دوسرے جو پلرز تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں. جی میاں محسن علی قریشی مرحوم صاحب کے بیٹے ہیں اور اس وجہ سے ان کا ہوا کریٹ ہوا ہے. اور وہ جو ہے اور ماجد علی گیلانی کا رنگ پور میں جو ہے ووٹ بینک وہ سارا ماجد علی گیلانی نے پہلی دفعہ ان کو لے کے دیا تھا. اس کے علاوہ رفیق قریشی صاحب ہیں، وہ جو ہیں جو پلرز ہیں جو انہوں نے بنایا ہے جو آج تک ڈیرے کے حقدار رہے ہیں. اگر اپنا ارشد صدیقی صاحب احسن قریشی کے حق میں دستبردار ہونے کے بعد ڈیرے کے اوپر قابض ہونے کے چکر میں ہیں تو بقایا جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کا کیا بنے گا؟ یہ رانا صاحب بھی بتاتے ہیں کیونکہ یہ چیز جو ہے نا میں نے ایڈ کی تھی تھوڑے بہت اس سوال سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ارشد صدیقی صاحب ڈیرے پہ قابض نہیں ہونا چاہتے، ان کا ڈیرا بالکل مدرک کا ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ میں بیچ والی دیوار بھی توڑ دوں گا اور ایک ہی ڈیرا بنا دیں گے، قبضہ نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ مسائل حل کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ سنی نہیں جاتی، میں سنوں گا، میں غریبوں کو بٹھاؤں گا. وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سنی نہیں جاتی. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ میں عزت قدر دینے کے لیے حتیٰ کہ انہوں نے 4 پہ حصے بھی بتا دیے کہ میں غریب کو کہاں بیٹھوں گا اور خود کہاں بیٹھوں گا. آپ بتائیے گا یہ آپ کے جو امیدوار ہیں اپنا آپ کے ساتھی امیدوار ہیں صدیقی صاحب وہ مان رہے ہیں کہ سنی نہیں جاتی تھی، ان کو بٹھایا نہیں جاتا تھا، تو آپ جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈر ہے ماجد گیلانی صاحب ہو گئے یا رفیق قریشی صاحب ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ ڈیرا اگر ارشد صدیقی صاحب چلائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ بتائیے. دیکھیں ایک تو میں اب دیکھو میں نے آپ لوگوں کی دونوں بھائیوں کی باتیں جو ہے 10 منٹ کے قریب کچھ سنی ہوگی، تو اب آپ میری سنیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا صرف کینڈیڈیٹ احسن علی قریشی تھا، تو بھائی اس کا جواب ہے ہاں بالکل احسن علی قریشی تھا. اب بات ہم کوئی ملکی سیاست کو خان صاحب نے بھی خود بھی اس کو ڈینائی کیا نہیں. ایسا دیکھیں میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے آپ کہتے ہیں کہ احسن علی قریشی کو ایک نیا امیدوار آ گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. احسن علی قریشی کو نیا امیدوار نہیں ہے، وہ میٹرک کے بعد سے. اب آپ نے اس کی تعلیم کے بارے میں بھی ایک بات کی، میں بھی دیکھ رہا تھا، ان کی تعلیم کم سے کم بیچلر لیول کی تعلیم ہے، اس نے BA کیا ہوا ہے. اچھا تو اس کے بعد وہ آئی کہ جناب نے دی ہے تو کسی نے بات نہیں کہ ران صاحب بیچلر والی بات آپ جو ہے نا لازمی پروف کروں گا آپ سے جا کے ڈگری کو بھیج. اگلی بات یہ ہے گزارش
پاکستان تحریک انصاف کا جب PP 278 کا فیصلہ ہونے لگا تھا تو اللہ کرتا کہ عمران خان اگر باہر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ اس سے مختلف ہونا تھا، یا اعجاز شریف صاحب باہر ہوتے، پارٹی کی اور اعلیٰ قیادت باہر ہوتی تو ہمارے کچھ مختلف فیصلہ ہونا امیدوار تھے، امیدوار چینج تھے. نہیں رانا صاحب اب مطلب عمران خان کی کوئی مشاورت نہیں ہے، ان کے فیصلے کے مطابق ٹکٹ تقسیم نہیں ہوئے.